बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त अपने मेज़बान नबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते और सुनते हैं, हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है। प्रोग्राम के आगाज़ में हम हर रोज़ ही बताते हैं हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हवाले से, और आप सब जानते भी हैं कि लाइव कॉल्स के ज़रिए प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं और आप लोगों की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। उसके अलावा जो है वो साथ साथ हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी बात कर रहे होते हैं। मौजूदा हालात के हवाले से भी कुछ बात हो रही होती है अपने उलमा से, मेहमानों से जो हमारे प्रोग्राम का पैनल का हिस्सा होते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों का सफ़र जारी रहेगा और बहुत से हमारे ऐसे दोस्त अहबाब देखने वाले सुनने वाले जो हमें दुआओं के लिए कहते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के आखिर में जब लम्हात होते हैं दुआ के, तो उसमें भी हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे साथ दुआ में ज़रूर जो है वो शामिल हुआ करें, और ताकि जितने भी अहबाब कहते रहते हैं दुआओं के लिए, उन सब की तरफ से इज्तिमाई तौर पर जो है वो दुआ हम अपने रब के हुजूर वो इल्तिजाएँ और वो ख्वाहिशात पेश करते हैं। परवरदिगार आलम तमाम देखने और सुनने वालों पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फरमाए। आज के हमारे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, दो शख्सियात जिन्हें आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में ही आप लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। सबसे पहले हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं और यकीनन आप इनको भी देखते और सुनते रहते हैं। बहुत से ऐसे ख़ास मौज़ूआत पर हमारी आपसे गुफ्तगू भी रहती है, अब आपकी रहनुमाई करते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। दोनों शख्सियात का शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए और यहाँ पर ये जो हमें बैठने का मौका मैसर आता है, ये जो प्रोग्राम बराह रास्त आप लोग देखते हैं सुनते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि एक तो हम कॉल्स भी शामिल की जाएँ जितना हो सके, आप लोगों के पैगामात भी हमको मिलते रहते हैं, मैसेजेस के ज़रिए भी जो है वो आपके पैगामात हम तक पहुँचते रहते हैं, और नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होता है। अगर आप लोग व्हाट्सएप पर कुछ हम भेजना चाहें तो उस हवाले से भी, और उसके अलावा हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है, ख़त के ज़रिए भी आप लोगों की जो है वो साथ साथ रहनुमाई की जाती है। यानी हर लिहाज से किसी न किसी जो है वो हमारे देखने वाले जो हैं सुनने वाले, उनके लिए कोई परेशानी ना हो सके। अगर आप अपना सवाल, अपना मसला, अपनी गुफ्तगू, अपनी बात जो भी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी अंदाज़ में आप लोग पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई जो है वो मुकम्मल की जाएगी। और उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं कल के प्रोग्राम में हमने जो है वो बात की थी, और फिर शब जुमा यानी जो गुज़र गया, अब तो जुमे का दिन आज का बाबरकत और ये खूबसूरत दिन जो परवरदिगार ने हम सबको अता किया है, और रहमतें और बरकतें समेटने का मौका हम सबको एक मरतबा फिर मैसर आता है। इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे कि मालिक कायनात मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की, बसने वालों की खैर फरमाए, और जहाँ जहाँ उश्शाक़ बसते हैं आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, हुज़ूर की आल से मोहब्बत करने वाले, हुज़ूर के असहाब से मोहब्बत करने वाले, वो तमामी लोग भी जो है वो सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें, उन सब के लिए भी हम दुआगो हैं। तो हम साथ साथ बात करते हैं, इस्तिखारे पर भी बात होती रहती है, चूँकि इस्तिखारे के हवाले से अगर बात की जाए तो 2-3-4 चीज़ें ऐसी कॉमन हैं कि जो तकरीबन हमें हर जो है वो घर में, हर जगह पे, हर गैदरिंग में, हर बंदे के साथ, हर हमारे जानने वाले के साथ पेश आती हैं। यानी कारोबारी जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, रिस्क में जो है परेशानी लोगों के लिए होती है, सफ़र के हवाले से, शादियों के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि इसके साथ साथ जो है वो हम लोग मज़ीद भी जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की जाए। तो कल हमने चूँकि बात की थी तौबा के हवाले से, हमने बात
بات کی کل کے پروگرام میں، اور سربردی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تھے، تو آپ سے گفتگو رہی ہماری، چونکہ کانسیپٹ ایسا ہے لوگوں کا، اور ہم اپنے آپ کو بہت ریلیکس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اپنے تمام معاملات میں، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جو ہے وہ مطلب اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنی التجائیں تو بندہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہی ہے، لیکن اپنے رب کی طرف جھکنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈر اور ایک خوف جو ہمارے دل میں ہے وہ اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو ہم لوگ یہ سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں کہ آج کسی کو پتہ نہیں چلا یا کسی نے دیکھا نہیں ہے یا ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ایک جو ہمیں پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ اس کا بندہ کب کیسے کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے دل میں جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ پختہ سا مطلب جو ہے بڑا مضبوط سا ایک جو ہے وہ ایم ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے یا ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے، بالکل بڑی آسان سی اور بڑی چھوٹی سی بات ہے، اگر یہ کلیئر ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو آج اسی پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قبلہ سربردی صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا کہ بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہر وقت جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کا طریقہ کار مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، علماء کیا فرماتے ہیں، اور قرآن اور جو ہے وہ مصطفیٰ کا فرمان ہمارے لیے کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ، قبلہ سربردی صاحب آغاز کیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب جزاک اللہ کہ آج بھی آپ حالات حاضرہ کے مطابق ایک نئے ٹاپک میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ آج کا نیا تو ہے نہیں ہے، یہ شروع سے ہی ہے، انسانیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز آ رہی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، اور بالخصوص ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کے پاس بھی لوگ جب آتے تھے اور کوئی سوال کرتے تھے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا میں توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جس طرح انسان کی زندگی دو چیزوں پہ چل رہی ہے کہ اگر انسان کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو انسان صبر کرے، اور اگر انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر کوئی گناہ کرے تو وہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اس کو ریئلائز نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا، تو اتنا سمجھ لے کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے بارے میں بھی ایسی ہے کہ عبادت ایسی کرو کہ میں اپنے رب سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں نہیں پہنچ سکتا وہاں تک، میری ایکسیس رسائی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اسی طرح کوئی ایسا مقام نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ ہماری شارگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہمارے نفسوں کے اندر موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی اب آپ روزے کی بات ہی کر لینا، روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ بیسیکلی ہمارے لیے یہی ایک درس چھوڑ کے جاتا ہے کہ وہی ساری حلال چیزیں جو ہم سارا دن کھاتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، امر ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں کھانا، روزہ ہے تمہارا۔ تو روزے کی کیفیت میں وہ تمام حلال چیزیں بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کچن میں جاتے ہیں، ہم اپنے کسی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دل کے اندر ایک چیز ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ
کہ یار مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرا روزہ ہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کچن میں جا کے کوئی چیز کھا نہیں سکتے، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ ہم صرف ہمارے ذہن میں یہی ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اسی طرح ایک اپنے اندر ایک کانسیپٹ پیدا کر لیں کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی نہیں بھی دیکھ سکتا ہے تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ رب سے ہی ہم نے معافی منگنی ہے، ہمارا اینڈ تو وہی ہے نا۔ جتنا مرضی ہم گناہ کر لیں، جتنی مرضی ہم غلطیاں کر لیں، ہم خطائیں کر لیں، اگر ہم برائی کرتے ہیں سلطانی صاحب تو پھر بھی ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ اگر ہم کوئی اچھائی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے کے لیے بھی ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ جب ہم اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو وہ ہماری نیکی ہے، ہم اس کی تعمیل میں ہیں۔ اگر ہم اس کی نافرمانی میں جاتے ہیں تو نافرمانی کرنے کے بعد پھر بھی تو ہمارے پاس دروازہ ایک ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کرنے کے لیے ہم پیش ہو جاتے ہیں کہ مالک تیری نافرمانی کی ہے، اللہ فرما برداری چھوڑ دی، میں نے نافرمانی کیا، مجھے معاف کر دے۔ تو ہر دونوں صورتوں میں ہمارا اینڈ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو اس لیے ہم کوئی بھی ایسا کام کریں تو اگر جو اللہ کے برگزیدہ نیک بندے ہیں ان کے وہ یہی سوچتے تھے، وہ دنیا داروں کے لیے نہیں کرتے تھے، نہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے کوئی دنیا دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ یہ کبھی نہیں سوچتے تھے کہ مجھے کوئی دنیا دار دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچتے تھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، خوبصورت آغاز جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا گفتگو کا، اور کچھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کچھ چیزوں کو سنتے ہوئے آج یعنی ہم نے اس موضوع کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ اور ابھی جو ہے وہ پروگرام کے آغاز سے پہلے عبداللہ ثاقب صاحب سے بھی بات اس حوالے سے ہو رہی تھی۔ اب ہم عبداللہ ثاقب صاحب کو جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، آپ بھی گفتگو کا آغاز فرمائیں گے، چونکہ اس وقت کا اندازہ جو ہے وہ انسان کو کیسے ہوتا ہے اور کیسے نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ابھی جو موٹر وے پہ پیش آیا جس کے بارے میں عبداللہ ثاقب صاحب بتا رہے تھے، اور ہم نے بھی دیکھا، میں نے بھی ویڈیوز دیکھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، یعنی چند جو ہے وہ لمحات سے قبل بھی ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی موت بالکل قریب ہے، اور ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر لیا ہے کہ جو ترتیب ہمیں بتائی گئی ہے، یعنی جو پنجگانہ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، جو فرض ہے وہ تو ہے ہی صحیح، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وقت میسر آ جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس جو ہے وہ سانچے میں ڈھالتے نہیں ہیں۔ ہمیں کوئی وقت میسر آ جائے تو ہم آرام کرنا، سکون کرنا یا سونا یہ سب پسند کرتے ہیں، بایا کہ یہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جھک سکیں۔ تو یہ ایسے ہر روز کے جو بنیاد پر واقعات ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے حادثات پیش آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم نے اپنے اندر کیا بدلاؤ جو ہے وہ محسوس کیا، یا ہم اپنے اندر کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور ہم نے اس تبدیلی کے لیے بھی کچھ کیا ہے، یا پھر صرف ہم باتوں کی حد تک کے سارے معاملات ہیں؟ عبداللہ ثاقب صاحب آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اور شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے انتہائی اہم سوال جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ دیکھیے، انسان جو ہے یہ نسیان سے ہے اور یہ بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ اپنی حقیقت اور اپنی زندگی کی حقیقت یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمیں بہت مان ہوتا ہے اپنی زندگی پر اور اپنی زندگی کی آرام و آسائش پر، لیکن جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یقین کیجئے صاحب دل اور صاحب نظر لوگ دہل جائیں اس واقعہ کو دیکھ کر۔ اللہ، چند لمحے، چند سیکنڈ قبل تک ان دوستوں کو، بھائیوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ جو سفر ہے یہ کس قدر شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ ہماری موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ قرآن حکیم میں خالق کائنات نے ایک مقام پر اس طرف اشارہ فرمایا
کہ جب زندگی میں تم دنیا میں سفر کرو تو وہاں اپنے موت کے سفر کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھو. اللہ اکبر. یعنی دوران سفر ہمیں یہ احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ایک سفر یہ ہے جو ہم نے شروع کیا، اپنے گھر سے نکلے اور چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں ہم اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے. اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک سفر ہمارے پیدا ہو کر پہلے سانس لینے سے شروع ہے، جو کہ موت کی طرف ہمیں ہر سانس آگے کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور کسی بھی لمحے زندگی کی شام ہو سکتی ہے اور ہمارا یہ سفر مکمل ہو سکتا ہے. تو ہمیں سفر اس انداز سے کرنا چاہیے کہ جب سفر مکمل ہو تو ہمیں خوشگوار اینڈنگ اور خوشگوار انجام جو ہے وہ اپنے سامنے نظر آئے. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جہاں انسان کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے ہیں، وہیں اس کو مرنے کے جو ضوابط ہیں اور مرنے میں جو ایک احساس خوبصورتی ہے پیدا کرنے کا جو ایک انداز دیا ہے، وہ بھی اس کی ایک خاصیت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ دنیا بھر میں آپ اگر ریسرچ کریں اس بات پہ تو ساری دنیا کے انسان اس بات کے تو معترف ہیں، اس بات کو تو مانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور موت آنی ہے. لیکن موت کو اس انداز سے گلے سے لگانا جو مسلمانوں کے اندر ہے، یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت قریب ہے تو آپ کی پوری فیملی آپ کے گرد اکٹھی ہے اور ظاہر سی بات ہے تکلیف کے لمحات ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ایک غم کی کیفیت ہے. جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں سے، اپنی فیملی ممبران سے پوچھا کہ کس بات کا غم ہے. انہوں نے عرض کی کہ آپ کے بچھڑنے کا غم ہے. فرمایا یہ غم کی بات نہیں ہے، موت، یہ زندگی کا پردہ اٹھے گئی، موت آئے گی اور یہ موت جو ہے یہ میرے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل پردے کو ختم کر دے گی. مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف دوبارہ سے نصیب ہو جائے گا اور میں اس شرف کو پانے کے لیے خوشی خوشی موت کو میں اپنے اس زندگی کے اختتام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آئے. تو یہ ایک بندہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے بسر کر کے جائیں جس طرح اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے. جہاں آپ نے پہلے سوال میں اور انٹرو میں بات کی اور نشاندہی کی کہ ہمیں ہر وقت یہ احساس کرنا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا کریم رب جو ہے اس سے ہمارے دلوں کی باتیں بھی پوشیدہ نہیں، ہمارے دماغوں میں آنے والے خیالات بھی پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ خیالات اور وہ باتیں جو الفاظ کا لباس نہیں جن کو ہم پہناتے، وہ بھی ہمارا اللہ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے. اور کرامن کاتبین کی صورت میں ہمارے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں جو ہمارے ایک ایک سیکنڈ کو کیپچر کر رہے ہیں. قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے چل جائیں گے سارے منظر. اور پھر میں اپنی اختتام جو ہے وہ یہاں کروں گا قرآن مجید سورہ یاسین کی اس آیت پر کہ جب خالق کائنات قرآن مجید میں اس انداز سے بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے. فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا ہم تمہارے منہ پہ مہریں لگا دیں گے، یعنی بند کر دیں گے. تم بولنا چاہو گے لیکن ہم تمہیں بولنے نہیں دیں گے. قیامت کا دن تمہارے لیے یہ اپنی وکالت کا کوئی ذریعہ نہیں بچے گا، تم بول نہیں سکو گے. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، پھر تمہارے پاؤں بولیں گے. گویا ہماری یہ جو باڈی آرگنز ہیں یہی قیامت کے دن ہمارے خلاف شہادتی ہوں گے، یہ گواہ بن کے کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ ہاں ہمارے ساتھ اس نے یہ برائی کی ہے، ہمارے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی ہے. یعنی آج ہم جیسے کسی خلوت میں یہ سوچتے ہیں، جو بھی ہم سوال کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یا پھر ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ کرتے ہیں، اپنی زبان سے کچھ کرتے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء سے کوئی ایسا کام لیتے ہیں جو خلاف شریعت کے خلاف ہے، تو یقیناً یہ ساری چیزیں وہاں پر ہمارے خلاف اس انداز میں بولیں گی. اللہ یہ قرآن مجید ہے، یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جو کمزور بات ہے، یہ رب کریم کا فائنل ورڈک ہے. اب آپ اور میں غور کریں اس بات پہ کہ چلیں ہم بہت کمزور ہیں، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے. مانا کہ زمانے کی گرد نے ہمیں اتنا دھندلا کر دیا کہ ہم اپنے اس عقیدے میں بھی پیچھے رہ گئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن ذرا اس پر غور کر لیجئے کہ جب یہ آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان آپ کے خلاف گواہ بن کے بول رہی ہوگی،
تب آپ کے پاس کیا وے فارورڈ رہے گا, تب آپ کیسے ان معاملات سے بچ نکلنے کی کوئی امید رکھ سکتے ہیں. سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کرتے ہوئے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. ساری باتوں کے اختتام پر جب آپ قرآن مجید کو اس انداز سے بھی پڑھتے ہیں کہ چلتے چلتے پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب مالک خود اپنے بندے کو محبت سے خطاب فرماتا ہے, یا ایھا الانسان, اے میرے بندے, اے میرے انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے کس شے نے اپنے رب کریم سے دور کر دیا ہے, کون ایسا تجھے ملا ہے کہ جس سے تو اپنے رب کریم سے غافل ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. قہر کے کائنات اپنے انسان کو اپنے کرم کی طرف بلا رہا ہے, اپنے فضل کی طرف بلا رہا ہے, اور جب انسان اللہ کے کرم و فضل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سچے دل کے ساتھ اپنے اعمال بد پر توبہ اور تائب ہوتا ہے تو قرآن مجید پھر سورہ فرقان میں اس انداز سے بھی ہمیں مخاطب ہوتا ہوا نظر آتا ہے, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, فرمایا جو توبہ کر لے, ایمان لے, اچھے اعمال کر لے, اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہو جائے, فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, پھر مالک یوں بھی کرم نوازی فرماتا ہے کہ اس کے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ, اس زندگی میں یہ چانس موجود ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. تو آج موقع ہے اپنے رب کریم کو منانے کا. جمعہ کے بابرکت لمحات ہیں, عصر سے مغرب کے قیمتی لمحات میں آپ اگر ہمارے یہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں تو پھر سوچئے ضرور اور وقت ضائع کیے بغیر سر سجدے میں رکھیے اور اپنے مالک کے حضور اپنے جو ہو چکی کمی ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے, فرمایا ہر انسان خطا کار ہے, کوئی انسان ایسا نہیں اللہ کے نبیوں کے علاوہ, کوئی انسان ایسا نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں یہ محفوظ عن الخطا ہے, یہ معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا صرف اللہ کے نبی ہیں. ہاں محفوظ عن الخطا ضرور ہیں اللہ کے پیارے جن کو اللہ حفاظت عطا فرما دیتا ہے, لیکن جہاں ہم جیسے گناہگاروں کا تعلق آتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار, میں بھی خطا کار ہوں, آپ بھی خطا کار ہیں, لیکن فرمایا بہترین خطا کار, خطا کار کی بھی کیٹیگریز ہیں, فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جس کو رب توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. لہٰذا اس کیٹیگری سے کم از کم اوپر اٹھیے جو ابلیسی کیٹیگری ہے, جو شیطانی کیٹیگری ہے کہ اپنے اعمال بد پر اکڑ جانا, غرور کرنا, بڑائی کرنا اور فخری انداز میں پیش کرنا, میں نے یہ کر دیا, میں نے ایسے کر دیا. نہ, اللہ کی بارگاہ میں جھک جا, عاجز بن جا, اعتراف جرم کر لے, پھر مالک تیری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے. اور یہ اس پر ایک بڑا خوبصورت جملہ میں عرض کروں گا ابو بکر بھائی, اور اسی پہ میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بچے جب پینسل سے لکھتے ہیں نا تو ریز کرتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ ظاہر ابھی سیکھنے کے پروسیس میں ہیں, لیکن جب وہ ریز کرتے ہیں تو نشان رہ جاتے ہیں, نشان بتاتا ہے کہ بچے سے غلطی ہوئی تھی. اب رب کتنا کریم ہے, فرمایا میں تیرے گناہوں کے نشان بھی نہیں رہنے دوں گا, اللہ, میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا تاکہ جو بھی دیکھے وہ سمجھے نیکیاں کرتا چلا آ رہا ہے. کس قدر کریم رب ہے. تو اب اس کی بارگاہ میں سوائے آپ کی انا, سوائے آپ کی غفلت, سوائے آپ کی اپنی سستی اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو ادھر سے معافی نہ ملے. آپ اپنی طرف توجہ کیجئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. شکر کیجئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, غلام ہیں, ان کا وسیلہ پکڑ کے جب بھی حاضر ہوگے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. رب فرماتا ہے میں تمہیں تواب و رحیم بن کے ملوں گا, قبول کرنے والا توبہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ رحیم بن کے ملوں گا. مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پکڑیے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے, توبہ کر لیجئے, انشاءاللہ سابقہ گناہ بھی مٹ جائیں گے اور آنے والی زندگی میں رب آسانیاں بھی عطا فرمائے گا اور قبر حشر میں سرخرو بھی ہو جائیں گے. بہت شکریہ محترم عبداللہ ثاقب صاحب, خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. دو تین چیزیں آپ نے جو ہے بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جن پر ہم تھوڑی سی مزید اور بات کرتے ہیں. جناب قبلہ سہروردی صاحب, یہ فرمائیے گا یہ جو میں ہے
یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے بندے کے اندر کی، اور جس طرح فخر محسوس کرنا اور گناہوں پر ڈٹ جانا اور پھر دنیاوی معاملات میں بھی ایک میں جو آ جاتی ہے، یہ کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ایک تکبر کی علامت ہے اور یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ، جب انسان کے اندر میں پیدا ہو جائے اور وہ ایک تکبر اپنے اندر پیدا لے، اور سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق پہلا جو تکبر کرنے والا ہے وہ شیطان ہے، کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں سے فرمایا کہ تم اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب سجدے میں جھک گئے، سجدے میں چلے گئے سوائے الا ابلیس، اس ابلیس کے۔ تو پہلا ابا واستکبر وکان من الکافرین، پہلا انکار کرنے والا اور پہلا تکبر کرنے والا وہ شیطان ہے، اور اللہ نے فرمایا وکان من الکافرین، اب وہ کافروں میں ہے شامل۔ تو اس لیے یہ ایک شیطانی فعل ہے کہ انسان اپنے اندر وہ میں پیدا کر لے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج اللہ کے حضور میں گئے تو مالک نے فرمایا محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ مالک میں جو تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیری بارگاہ میں موجود نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے یہ متکبر اللہ کی صفت ہے۔ جب انسان اپنے اندر یہ پیدا کر لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے فرعونوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مالک ہے تیری بارگاہ میں وہ چیز پہلے موجود نہیں ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔ کیا تھی وہ؟ عاجزی تھی۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا مالک میں تیری بارگاہ میں عاجزی پیش کر رہا ہوں۔ بیسیکلی انسان کے اندر جو عروج کی علامت ہے وہ عاجزی ہے۔ جب بندہ اپنے اندر ایک متکبرانہ صفت کو پیدا کر لیتا ہے اور ایک میں پیدا کر لیتا ہے اور وہ اپنی چدراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے وہ بڑے بڑے کافرانہ فرعونیت کے کام، شیطانی فعل، بہت سے مراحل سے گزر جاتا ہے، بہت سے ہر مراحل سے وہ گزر جاتا ہے۔ دیکھیں انبیاء کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں تو اللہ کے خاص بندوں کے اندر بھی یہ چیز موجود نہیں۔ اللہ بیسیکلی جو اللہ کے قرب میں چیز لے کے جاتی ہے وہ تو ہے عاجزی۔ کیا بات! عاجزی و انکساری، جتنے ہمارے اسلاف اکابرین گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں جتنے، وہ سارے ہر وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنی عاجزی میں رہتے تھے، اپنی انکساری میں رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرتے تھے، ہر وقت ڈرتے رہنا۔ اور جو عاجزی اور انکساری، جیسے میں نے کل ایک بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو مومن ہے وہ اپنی چھوٹی سی برائی کو بھی کہتا ہے مالک میں نے بڑا گناہ کر دیا، بہت بڑا میں نے گناہ کر دیا، بڑا چھوٹا سا اس سے گناہ ہوا چھوٹا سا، اور وہ کہتا ہے اس کی یہ نشانی ہے مومن کی، وہ کہتا ہے مالک مجھے معاف کر دے میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن جو منافق ہے یا کافر ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ کر کے وہ کہتا ہے میں نے تو چھوٹا سا گناہ کیا ہے، وہ اپنے بڑے گناہ کو چھوٹا کہتا ہے، مومن اپنے چھوٹے گناہ کو بڑا کہتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ مالک میں نے بہت بڑا کیا ہے مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روئے زمین پر بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے، لیکن ان کی فرعونیت کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے فرعون آئے لیکن میری امت کا فرعون سب سے بڑا فرعون ہے، جو ابو جہل تھا سب سے بڑا۔ دیکھیں نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جو ہے جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا آمنا رب موسیٰ و ہارون، جب پانی گلے تک یہاں پہنچا نا تو کہتا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اینڈ پہ جا کے اب اسے پتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، لیکن جو اس امت کا فرعون تھا وہ بھی کہہ رہا تھا میری گردن نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے مکے کا کوئی سردار ہے۔
یعنی اس کو کہتے ہیں تکبر، کہ بہت بڑی اپنے اندر میں اور غرور اور تکبر، اور یہ سارے عمل جتنے فعل ہیں یہ سارے شیطانی فعل ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے متکبر ہیں، بڑے متکبر ہیں، بڑے آج کے دور میں بھی بڑے فرعون۔ اگر کوئی کہے کہ آج فرعون نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ حضور کے زمانے سے بہتر زمانہ ہو گیا، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ بہتر ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا وہ بہتر ہے۔ یعنی آج کے دور میں بڑے بڑے فرعون، بڑی موٹی گردنوں والے آپ کو نظر آئیں گے، جن کے اندر انسانیت کی کوئی قدر و منزلت ہی نہیں ہے، انسان کو تو وہ پرندہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اس قدر ان کے اندر وہ غرور اور تکبر پایا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے پتہ نہیں ساری زندگی ہم نے یہاں گزارنی ہے، مال اکٹھا کر رہے ہیں، بڑے دولتاں کٹھیاں کر کے پڑے بھائی۔ فرعون کے پاس بھی بڑا مال تھا، قارون کے پاس بھی بڑے خزانے تھے، نمرود بھی اس روئے زمین پر بادشاہیت کر رہا تھا، بخت نصر بھی اس پوری روئے زمین پر بادشاہیت کر رہا تھا، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کہاں گئی ان کی بادشاہیت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ صرف میرے رب کی ہے، جو کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جس کو بقا ہے۔ بادشاہیت اصل تو بادشاہ وہ ہے، یہ دنیا میں تھوڑا سا بادشاہیت مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی سیٹ مل گئی، بس وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ساری زندگی بیٹھے رہنا ہے۔ جس طرح علامہ صاحب ابھی وہ ایکسیڈنٹ کی بات بتا رہے تھے تو وہ میں نے بھی دیکھا، یعنی وہ ایک چند سیکنڈ پہلے بھی وہ ہنستے مسکراتے اور تالیاں بجاتے جا رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ چند سیکنڈ کے بعد ہم کہاں ہوں گے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، اور پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ شاید پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ اگلے لمحات کے لیے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، دیکھنے کے بعد تو پھر توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں، ڈرتے رہیں، شیطانی فعلوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ سارے شیطانی فعل ہیں۔ آج تو کاٹن مایا والا سوٹ آج تو پہن کے اور بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کے چلے جاؤ گے، آگے پیچھے پروٹوکول ہوگا تو تمہارے اندر فرعونیت ہوگی۔ کل میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 6 فٹ سے زیادہ قبر نہیں ملنی آپ کو، 6 فٹ اور 1.5-2 فٹ چوڑی، اس سے زیادہ آپ کو جگہ نہیں ملنی۔ آپ جتنے مرضی سینکڑوں کے حساب سے آپ جو ہے وہ ایکڑوں میں اپنے گھر بنا لیں، وہاں وہ 6 فٹ ہی ہے لمبائی میں، وہ بھی اگر جگہ درمیان میں ہوگی تو اس لیے وہ جو آپ کا ایک نقطہ تھا میں اور تکبر کا، وہ سب سے پہلا متکبر، سب سے پہلا انکار کرنے والا، تکبر کرنے والا، ابا واستکبرا، وہ شیطان تھا، جس نے انکار بھی کیا، جس نے تکبر بھی کیا، اور کافروں میں اس کا شمار بھی ہوا، بلکہ کفر ادھر سے ہی نکلا، سارا کفر جو ہے وہ نکلا ہی ادھر سے ہے۔ انکار جب اس نے کیا تو اس کے بعد سارے انکار کرتے رہے، جو 2 رستے تھے، پہلا انکار اس نے کیا، اب جو اس کے ساتھ ملے وہ انکار کرتے گئے، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گئے وہ اقرار کرتے گئے۔ ایک اقرار میں تھے، ایک انکار میں تھے، انکار کرنے والے شیطانی پلڑے میں جا گرے، اور جو اقرار کرنے والے تھے وہ اللہ رب العالمین کی تابعداری میں گئے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اکثر جتنا مرضی دیکھیں نا ہمارے پاس دولت ہو، اللہ تمہیں دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کہے کہ مالک تیرا شکر ہے، صبر سے کام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تمہیں دے دیا ہے تو پھر آپ شکر بھی کریں، اور اپنی وہ گردن میں جو سری ہے اس کو بھی نکال لیں، پتہ نہیں چلے گا کہ چند لمحات کے بعد آپ کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ بہت خوبصورت اور اصلاحی گفتگو آج کے پروگرام میں، چونکہ موضوع اس حوالے سے ہے، اور دونوں شخصیات وہ اپنے اپنے انداز میں بات کر رہے ہیں۔ جناب قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو بلندیاں ہیں، اور بالخصوص یہاں کے جو تعلقات ہیں جو ہم اتنی محنت کے بعد بناتے ہیں، اور پھر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے،
اور دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اس تعلق کا استعمال اس انداز میں کرتے ہیں. تو جو بات پہلے آپ کر رہے تھے چونکہ میرے ذہن میں وہ بات تھی تو میں چاہوں گا کہ آپ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے تمام گفتگو کو سمیٹیں گے. یہ تعلقات روز محشر کس انداز میں کام آنے والے ہیں اور کیا وہاں پر جس ہستی کے ساتھ ہمیں تعلق مضبوط رکھنا ہے کیا آیا اس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق اس انداز میں مضبوط ہے کہ ہم اگر روز محشر اگر ہمارا گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے تو ہم ایک گزارش کر سکیں اپنے رب کی بارگاہ میں. کیا اتنی مہلت جو ہے وہ مومن کو ملنے والی ہے یا پھر اس کے لیے کیا ہے, کیا حکم ہے, اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. آپ کے سوال میں ہی اللہ اکبر ایک ایسی کیفیت طاری کر دی کہ اللہ کرے ہمارے دل بدل جائیں. اور آمین آمین آمین. ہم اصل میں ابوبکر بھائی دنیا کی زندگی کو سب کچھ مان بیٹھے. یہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا میں اور تکبر ختم کرنے کی, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو, یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. انسان جب اپنی قبر کو یاد کرتا ہے اور جب کسی کو دفن کرنے جاتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے اس کی تکبر اور اکڑ اور میں ختم ہو سکتی ہے. اور جو بات آپ نے کی چونکہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے تو ہم یہاں تعلقات بنانے میں بڑا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ جناب میرے اتنے تعلقات ہیں, میں دیکھا بندہ یوں لیا ہے, میں نے یوں کر دیا. میں نے گزارش یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی, یہاں کے تعلقات عارضی ہیں, یہاں کے فوائد عارضی ہیں, یہاں کے نقصان عارضی ہیں. کوئی چیز دائمی نہیں. دائمی چیز کیا ہے؟ دائمی چیز ہے اپنے اللہ سے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق. جو بات آپ نے کی قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ نے یہاں بھی ہمیں حوصلہ دیا اور پھر حدیث مبارکہ نے بھی یہاں آ کے ہماری ڈھارس بندھائی. دیکھیے آپ کو یقیناً اپنے دنیاوی تعلقات پہ مان ہونا چاہیے, ناز ہونا چاہیے, آپ کو اپنے دنیاوی تعلقات پہ افتخار ہونا چاہیے, لیکن جن کو رب حقیقت پسندی کی نعمت عطا فرماتا ہے, جن کو رب اپنی معرفت کے ذرات میں سے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ عطا فرماتا ہے, ان کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے. انہیں پھر یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم کچھ دنوں کے لیے ہیں, تو جب کچھ دنوں کے لیے کہیں جایا جائے تو وہاں تعلقات نہیں بنائے جاتے, وہاں صرف اپنا ٹائم گزارا جاتا ہے. تعلقات وہاں بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں آپ نے صبح و شام پائے جانا ہے, رہنا ہے. یہاں ہمیں عارضی طور پر بھیجا گیا, الٹیمیٹ ہماری یہ ٹھکانہ نہیں ہے. ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ جو ہے وہ قیامت کے دن میدان حشر کے بعد طے ہونا ہے, جنت ہے یا جہنم ہے. اب قیامت کے دن جو انتہائی مشکل ترین دن ہوگا ہماری اس ساری پروسیجر میں عالم ارواح سے لے کے اور جنت جہنم میں جانے تک, تو سب سے مشکل ترین دن وہ قیامت کا دن ہے, حشر کا دن ہے. خالق کائنات قرآن حکیم میں کیٹیگوریکل فرماتا ہے وہاں دوستیاں ٹوٹ جائیں گی, رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. اس دن یہ حالت ہوگی یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. میں آپ کی دوستیوں, آپ کی یاریوں کی کیا بات کروں جس دن ماں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دے گی کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے میں لے لے, مجھے معاف کر دے. جب ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار اور برات کا اظہار کر رہے ہوں گے, اس دن آپ کا کون سا تعلق ہے جو قائم رہ سکتا ہے؟ ماں باپ کا تعلق نہیں قائم رہا تو پھر اور کیا تعلق قائم رہے گا؟ یہاں تو تعلق جو ہے وہ حالات بدلنے کے ساتھ بدل جاتے ہیں. آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کے ارد گرد جناب میلہ لگا رہتا ہے, ہر بندہ آپ سے تعلق بنانے کی جستجو میں رہتا ہے, اور جب آپ سے اقتدار چھن جائے, جب آپ سے عہدہ چھن جائے, جب آپ اپنی کرسی پہ نہ رہیں تو آنکھیں بدلنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتی, دنیا آنکھیں بدل لیتی ہے. لیکن جب آپ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے بناتے ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کا دن وہ ہوگا گہرے دوست, اخلا گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. مولا یہ دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں تو پھر کیا کوئی دوستی ایسی بھی ہے جو وہاں فائدہ دے گی؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں, الا المتقی, میرے بندوں سے یاری لگا لو, وہ وہاں بھی تمہیں فائدہ دے گی. حضور غوث اعظم سے تعلق فائدہ دے گا, حضور فیض عالم سے تعلق فائدہ دے گا, حضور خواجہ سلطان الہند سے تعلق فائدہ دے گا, اہل بیت کے در کی گدائی فائدہ دے گی, صدیق و عمر و عثمان و علی کی محبت فائدہ دے گی. میں نہیں کہتا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت انس بن مالک راوی ہیں, ایک دیہاتی آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
क़यामत कब आएगी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल पूछने वाले लगता है बड़ी तैयारी कर रखी है। अर्ज़ की आका कोई तैयारी नहीं, दामन में सिर्फ आपकी मोहब्बत लिए फिर रहा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा फिर सुन, क़यामत के दिन तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हम उस दिन बड़ा खुश हुए, बड़े मसरूर हुए, बड़ी कैफियत हम पर तारी हुई। हमने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है हम सिद्दीक़ अकबर के साथ होंगे, हम जनाब उमर पाक के साथ होंगे, जनाब ज़ुन्नूरैन के साथ होंगे, जनाब मौला हैदर कर्रार के साथ होंगे। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मेरे भाइयों आओ, ताल्लुक बनाना है तो मदीने वाले से बनाओ, ताल्लुक बनाना है तो मदीने वाले की औलाद से बनाओ, ताल्लुक बनाना है तो अहले बैत अतहार के खूबसूरत अफराद के साथ बनाओ, जो यहाँ भी ताल्लुक निभाते हैं, जो वहाँ भी ताल्लुक निभाते हैं, जो अपनों को यहाँ भी पहचानते हैं, जो अपनों को वहाँ भी पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पहचान लिया वहाँ इनकार कर दिया। और मैं चलते चलते ये भी अर्ज करूँ, ताल्लुक बनाना है तो मदनी माही से बना ले। वो ताल्लुक कैसा ताल्लुक है? कब्र में तेरे मुंह पे मिट्टी डाल जाएंगे बरकत के लिए, सवाब की नीयत से, और जाके बिरयानी खा रहे होंगे। ऐसे में जब तेरे पे क्रिटिकल वक्त है, जब तुझे ज़रूरत है अपनों की, उन्होंने छोड़ा और जाके घर में बिरयानी की देगे चला ली, अब सोच तेरे पे क्या गुजरेगी, तू किस परेशानी की आलम में होगा। हालांकि शरीयत ने ये कहा था अपनों को दफनाओ, कब्र पे रुको, बैठो, कोई तिलावत कुरान करो, कोई पढ़ो, ताकि उसको हौसला रहे कि मेरे अपने पास है। लेकिन यहाँ तो कोई रुकता ही नहीं, सारे भागे घर में जनाब बिरयानी खा रहे हैं। ऐसे में जब तुझे ज़रूरत पड़ेगी तो अब तेरी कब्र में क्या होगा? कौन आएगा? वही मदनी माही तशरीफ लाएंगे, वही जलवागरी फरमाएंगे। तो फिर ताल्लुक उनसे होना चाहिए या बिरयानी खाने वाले से होना चाहिए? और फिर ये भी सुन ले, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका क़यामत के दिन आपको अगर तलाश करना हो तो कहाँ तलाश किया जाए? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मकामात में से एक पे मैं लाजमी तुम्हें मिल जाऊंगा। पहला फरमाया पुल सिरात, जब पुल सिरात से मेरी उम्मत गुजरेगी, नीचे से आग के शोले लिपक रहे होंगे, वो बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज है, मेरी उम्मत बड़ी परेशानी के आलम में होगी। फरमाया मैं वहाँ खड़ा हूँगा और वहाँ खड़े होकर कर क्या रहूँगा? रब्बे सल्लिम उम्मती की मैं दुआएं कर रहा हूँगा। अल्लाह हजरत की रूह तड़पी, फरमाया अब पुल से वजद करते गुजरना है, अब वहाँ से झूम के गुजरना है, तुम्हें पुल गिराएगा नहीं। क्यों? तुम्हारे साईं आए खड़े हैं, तुम्हारे वारिस आए खड़े हैं, उनके हाथ उठे खड़े हैं, रब तुम्हें नहीं देखेगा, रब उनके उठे हाथों की लाज रखेगा और हम पुल सिरात को पार करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर फरमाया दूसरा मकाम जहाँ तुम मुझे तलाश करो, फरमाया जहाँ तुम्हारे आमाल तोले जा रहे होंगे मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। जिस मेरे उम्मती की आमाल में कमी रह रही होगी मैं उसकी कोई ना कोई अमानत निकाल कर नेकियों के पलड़े में रखूंगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, मेरा रब उस पर मगफिरत की, उसको जनाबे वाला उसको कामयाबी का सर्टिफिकेट अता फरमा देगा। और आखिरी मकाम तीसरा फरमाया जब मेरी उम्मत ये 50,000 साल का दिन गुजार के पुल सिरात जैसा ये पुल पार करके और ये आमाल जैसे तुलने वाले एक मुश्किल तरीन मरहले से गुजर के पसीने से शराबूर होकर प्यास की शिद्दत में जन्नत की तरफ बढ़ते चले जा रहे होंगे, फरमाया मैं अपने हौज़े कौसर पे मौजूद हूँगा, अपने इन गुलामों को मैं पानी पिला रहा हूँगा। बड़ी बड़ी सबीलें दुनिया में लगती हैं, बड़े बड़े लोग बड़ी मोहब्बत से पानी पिलाते हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के। किन को पानी पिला रहे हैं? अपने गुलामों को और गुनाहगारों को पानी पिला रहे हैं। क्यों? कि जन्नत में जाना है तो फिर जन्नत के शाया निशान बन के जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में घर मान गया। तो ताल्लुक बनाने का शौक है तो यार उसके साथ ताल्लुक बनाना। वासिफ अली वासिफ मरहूम का जुमला मुझे याद आया, फरमाते हैं अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहता है, अगर तू बका चाहता है तो उससे जुड़ जा जो बाकी है, अल्लाह। और अगर मिटना चाहता है फिर मिटने वालों से ताल्लुक बना ले। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसने उस बाकी रहने वाले से ताल्लुक बनाया, 1000 साल बाद भी मेरे दाता उनका रोज़ा जिंदा है। नहीं समझ आती तो फिर किसी और की क्या बात करें। इतनी बड़ी मिसाल है हुज़ूर फैज़ आलम का आस्था। देख 1000 साल के बाद भी रब ने उनके निशान को मिटने नहीं दिया, रब ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया। ये है वह यबका, बाकी रहने वाले से यारी लगा, रब तुझे भी बाकी कर देगा। मेरा अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे झुक जाएं और आपसे अपनी मोहब्बतों का जो ताल्लुक है उसे मजबूत करें और अपने अमल से उस मोहब्बत की गवाही भी दें। आमीन। अल्लामा साहब क़िबला गुफ्तगू फरमा रहे थे और आपके एक जुमले की ही कपकपाहट को महसूस अभी तक मैं कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा प्यारा हो हमारा, वो बाप हो या माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जिनकी तदफीन के बाद जब हम घर आते हैं तो अपने मामलात में लगते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये ताल्लुक़ है दुनियावी सिर्फ हमारा।
تو حقیقی معنوں میں وہی تعلق ہمیں اپنے رب کے ساتھ، رب کے حبیب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے جو روز محشر ہمارے کام آ سکے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخر میں اب انشاءاللہ دعا ہوگی اور قبلہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے۔ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب عبداللہ ثاقب صاحب قبلہ، جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی ہماری پروگرام استخارہ میں، آپ لوگ دیکھتے رہا کریں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اجازت دیجیے، آخر میں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو کچھ ہم زیر لب بالا لب تیری بارگاہ میں اور تیری مخلوق خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو اس دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خیر فرما، پوری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔